से मेरे साथियों को और जो मेरे ये बहनें हैं, वो पिछला याद ना रहा हो, जो नई हैं उनको तो जहन में नहीं होगा। तो पुराने लेक्चर का मैं 1 मिनट में थोड़ा सा खुलासा और समरी कर देता हूँ। पुराने लेक्चर का खुलासा ये था कि अल्लाह तबारक व ताला से बंदे ने हिदायत के लिए दुआ की थी, और अल्लाह तबारक व ताला ने पूरा हिदायतनामा यानी 30 पारे उसको भेज दिए थे। और फिर ये बताया था कि हिदायत हर एक को नहीं मिलेगी। दे तो रहा हूं मैं ये पूरा कुरान, लेकिन हर एक को नहीं, बल्कि इंसान की 3 कैटेगरीज बताई थी। पहली कैटेगरीज ये बताई थी कि जो हिदायत मानता भी है और उसको अप्लाई भी करता है, और उसका नाम लिया, बता दिया था कि वो मुत्तकी है या मुस्लिम है, मोमिन है। दूसरी कैटेगरी ये बताई थी जो हिदायत को मानता ही नहीं, बिल्कुल इनकार कर देता है। उस कैटेगरी का नाम यानी उसको टाइटल दिया गया था काफिर। और तीसरी कैटेगरी ये बताई थी कि हिदायत मानता भी है, नहीं भी मानता है, मुजब्जब रहता है, कभी इधर कभी उधर, उसका नाम बताया गया था कि मुनाफिक है। तो पहली कैटेगरी आपको बताई जा चुकी थी। अब जो है ये दूसरी कैटेगरी जिसका टाइटल है काफिर, वो बताई जा रही इन 2 आयतों में। क्या बताई जा रही है? कि जो अल्लाह की हिदायत कभी भी नहीं मानते, मानते ही नहीं, तो उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमा दिया कि खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा। ऐसे लोगों को अल्लाह ने गोया के मोहर लगा दी है, उनके दिलों पर भी, उनके कान, उनके सुनने पर भी, उनके बोलने पर भी, और उनको कुछ समझ में ही नहीं आता है। अब मैं मिसाल देता हूँ, जैसे कि अबू लहब है, अबू जहल है, या फिरौन है। ऐसे लोगों को टाइटल दिया गया किस बात का? काफिर। अरबी में काफिर कहते हैं इनकार करने वाले। अब मैं आपको थोड़ा सा खुलासा बता दूं। इंसानों को अल्लाह ताला ने 4 तरीके के टाइटल दिए हैं। एक तो वो मोमिन है, जो पहले आपको बता दिया गया, यानी मोमिन या मुत्तकी। वो क्या करता है? वो दिल से मानता भी है, जुबान से कहता भी है, और अप्लाई भी करता है, अमल से जाहिर भी करता है। एक इसके बिल्कुल अपोजिट, उसको कहते हैं कुफ्र, काफिर। ना तो दिल से मानेगा, ना जुबान से कुछ कहेगा, और ना ही अमल करेगा, यानी ना अप्लाई करेगा, जैसे कि मैंने मिसाल दी फिरौन वगैरह की। और एक और शख्स है जो कहलाता है मुनाफिक एतकादी। वो दिल से नहीं मानता है, जुबान से लेकिन कहता है और अप्लाई भी करता है। समझ रही बात को? यानी दिल से तो मानता नहीं, लेकिन जुबान से ये जो है वो कहता रहता है और अप्लाई भी करता है। उसके बारे में आज तफसील बतानी है, उसी में वो इसराइल वगैरह के वाकयात आएंगे। और एक और है, वो है मुनाफिक अमली। दिल से तो मान रहा है, जुबान से भी कह रहा है, लेकिन वो अप्लाई नहीं करता, अमल नहीं करता, या बहुत कम करता है, जैसे कि हम सब लोग हैं। तो अब ये यहां से हम वो बताना चाह रहे हैं फिलहाल वो 2 आयतें जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने मुहर लगा दी है। कहा कि भाई ये जब ये मानते ही नहीं और बिल्कुल ही इनकार कर रहे हैं, तो इनको इनके ऊपर मुहर लगा दी है। ऐसे सरकश लोगों के दिल और दिमाग पर मुहर लगा दी जाती है। अब वो ये सही बात समझ ही नहीं सकते, बल्कि न सुन सकते हैं, न देख सकते हैं, हालांकि आंख कान सब मौजूद हैं। अब चाहे वो फिरौन हो, नमरूद हो, अबू जहल हो, अबू लहब हो। क्यों? अब जरा ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। उन्होंने फितरत के खिलाफ अमल किया, इसलिए उन पर मुहर लग गई। बहुत से लोग ये कह देते हैं, खासतौर से एथिस्ट या रोशन ख्याल लोग, कि भाई हम क्या करें, अल्लाह मियां ने मुहर लगा दी। नहीं, मुहर इसलिए लगी है कि उन्होंने नेचर, फितरत समझ गई, यानी नेचर के खिलाफ अमल किया। नेचर के खिलाफ अमल करने के लिए थोड़ा सा आप लोग जरा अपना जहन को मेरे लेक्चर की तरफ मुतवज्जे कीजिए। लॉजिकली बात है, तो इस लॉजिकली बात को प्लीज प्लीज ध्यान देकर समझिए, बहुत अहम बात है। ये समझ जाएंगी तो आपको तकदीर का मसला, तमाम बातें समझ में आ जाएंगी। गौर से सुनिए। इंसान 2 चीज से बना है। इंसान 2 चीज से बना हुआ है। एक है, देखिए लॉजिकली बात है, बोर मत होइएगा, और ड्राई ड्राई सब्जेक्ट है, लेकिन समझ जाइएगा, आप लोग सब पढ़ी लिखी हैं और माशाल्लाह मैच्योर माइंडेड हैं। इंसान 2 चीज से बना है, जिस्म से और रूह से। जिस्म जो है वो जो मिट्टी का है, ये जिस्म जो है ये मिट्टी का बना है, इसी जमीन की मिट्टी से, जैसे जानवरों का जिस्म बना है।
اور روح جو ہے وہ فرشتوں سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے. ایک روح 2 چیزوں سے بنا ہے. تو جو جسم جو ہے جو مٹی سے بنا ہے اس کی نیچر کیا ہے؟ جیسے جانور ہوتے ہیں اس کی نیچر ہے درندگی، چیرنا، پھاڑنا، چھیننا، درندگی والی تمام عادتیں ہیں. ذرا دھیان سے سمجھیے اس لاجک کو. انسان جو بنا ہے اسی جسم سے بنا ہے جس سے جانور بنا ہے، کیونکہ لاکھوں کروڑوں سال میں زمین کے اندر سے وہ مٹی نکلی اور ہوتے 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 وہ ایک جسم بنایا گیا. اللہ تعالیٰ نے پتلا بنایا تھا جیسے جانوروں کا بنایا، جیسے ڈائناسور وغیرہ کا ہے. تو ان میں کیا ہوتا ہے؟ ان کی اصل نیچر، اصل فطرت ہے چیر لینا، پھاڑ لینا، درندگی کرنا، کاٹنا، کھانا وغیرہ. اور اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے ایک مخصوص صفت، مخصوص کوالٹی ڈالی. وہ کیا ہے؟ روح. روح جو ہے وہ فرشتوں سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے. یا اور یہی انسان کی شخصیت اور پرسنالٹی ہے. اس کو ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ضمیر یا نیچر. انسان اگر صرف جسمانی عادتوں کو اپنا دیتا ہے، اب سمجھیے بات کو، جسمانی عادتیں کیا ہیں؟ چیرنا، پھاڑنا، حسد کرنا، یہ وہ جیسا کہ چل رہا ہے، تو وہ فیل ہو جائے گا اس دنیا میں. اور اگر نیچر کی طرف جائے گا تو پھر وہ پاس ہو جائے گا. نیچر اس کی کیا ہے؟ روح، جو بالکل پاکیزہ ہے. اب اس کو میں مثال کے ساتھ ساتھ سمجھاتا ہوں. ایک بات پہلے سمجھ لیں، اسی لیے فرشتوں کا یا جانوروں کا کوئی امتحان نہیں ہے. فرشتوں کا بھی نہیں ہے، جانوروں کا بھی نہیں ہے. کیونکہ فرشتوں کا تو اس لیے نہیں ہے کہ وہ بالکل معصوم ہے، نیچر ان کی ہے ہی ہے اللہ کی عبادت کرنا. اور جانوروں کا اس لیے نہیں کہ ان کی نیچر جو ہے وہ درندوں والی ہے، تو لہذا ان کا کوئی امتحان نہیں ہے. ہمارا امتحان ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم میں یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. میں مثال سے سمجھاتا ہوں. اب آپ لوگ مثال سے سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ ساری بات سمجھ آ جائے گی. آپ کھانا کھاتی ہیں، پانی پیتی ہیں، آپ کی نیچر کیا ہے کہ اچھی اچھی چیزیں کھائیں. کیا آپ کی نیچر یہ ہے کہ آپ کیڑے مکوڑے، چھپکلی، چوہے کوئی کھا سکتا ہے؟ تزئین کھا سکتی ہو چھپکلی، چوہے، مکوڑے؟ نہیں کھا سکتی ہو نا. تزئین کیا کوئی بھی نہیں کھا نہیں. سکتا، بلکہ متلی ہو جائے گی، وامٹ ہو جائے گی. تو میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں. لیکن یہی کیڑے مکوڑے، یہی چھپکلی اور یہی چوہے وغیرہ جو ہے، یہ بالکل اگر آپ کھائیں گے تو آپ کے نیچر کے اور فطرت کے خلاف ہے. مگر آپ ذرا چائنا چلی جائیے، بالکل قریب کی مثال دے رہا ہوں. چائنا چلی جائیے، وہاں لوگ بڑے آسانی سے بھون کر جو ہے وہ چھپکلیاں بھی کھاتے ہیں، کیڑے مکوڑے بھی کھاتے ہیں. اور ان کی عادت اتنی بڑھ گئی کہ وہ نیچر کے اوپر غالب ہو گئی. جو انسان کی نیچر تھی نا وہ ختم ہو گئی، اور جو پاکیزہ نیچر تھی آپ نہیں کھا سکتی، مجھے معلوم ہے، کیونکہ آپ کی ابھی نیچر جو ہے ویسی نہیں بنی ہے. لیکن ان کی عادت بن گئی وہ کیڑے. آپ کو آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے تو مثال کے طور پر ہم اصلی گھی میں بھون کر چھپکلیاں اور بڑھیا سی تشتری میں دے دیں تو وہ کھا لے گی یا آپ لوگ کھا لیں گے؟ پھینک دیں گے آپ، اور بلکہ متلی ہو جائے گی اور وامٹ ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ کی یہ نیچر نہیں ہے. نیچر چائنیز کی بھی نہیں ہے، لیکن وہ 60-70 سال سے عادی بنے ہوئے ہیں. تو ان کی عادت جو ہے، یعنی بری عادتیں جو ہیں، وہ نیچر کے اوپر غالب آ گئی. اور جب غالب آ جاتی ہے تو وہیں سے وہ انسانی گناہ یہ سب شروع ہو جاتے ہیں. اب ایک چھوٹی سی اور مثال لے لیے. آپ بکری کو گلاب کا پھول دیجئے، کیا وہ سونگ کر آپ کا تھینک یو کرے گی؟ نہیں، وہ تو کھا لے گی اس کو، کیونکہ اس کے نیچر وہی ہے، چیرنا، پھاڑنا، کھانا، وہ کھا لے گی. لیکن اگر آپ کو کوئی لڑکا یا کوئی گلاب کا پھول پیش کرے تو آپ تھینک یو بھی کہیں گی اور سونگیں گے بھی، اور آپ کو ایک طریقے کی خوشی محسوس ہوگی. یا آپ کھا جائیں گی اس کو؟ نہیں کھائیں گی، کیونکہ آپ کے اندر وہ درندگی نہیں ہے، حالانکہ آپ کے اندر وہ جسم وہی مٹی کا جسم ہے. یہ میں نے لاجک اور فلسفہ بتایا ہے تاکہ آپ سمجھ جائیں اچھی بات کو. یہ آپ کی اور ہماری فطرت ہے. آپ کا جو انسانی سینس ہے وہی آپ کا ضمیر ہے، اور یہی ضمیر اللہ کی ہدایت کو قبول کرتا ہے. اور جو اللہ کی ہدایت کو قبول ہی نہیں کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ خلاف فطرت ہو جاتا ہے، خلاف یعنی نیچر کے خلاف. تو ابو جہل، ابو لہب یا فرعون وغیرہ جو ہیں وہ فطرت کے خلاف گئے ہیں. فطرت کے جب خلاف گئے تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر مہر لگا دی کہ بھائی اب تو یہ صرف درندگی وغیرہ کرتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ حدیث شریف میں آتا ہے یہ بات، کل مولود یولد الفطرہ.
اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر جاندار جو پیدا ہوتا ہے وہ خاص طور سے یعنی انسان کے بارے میں کہا گیا تو وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، نیچر، اور اس کی نیچر جو ہے بڑی پاکیزہ ہے کیونکہ وہ تو روح ہے، وہ تو ضمیر ہے۔ قرآن میں آیا ہے، آپ لوگوں نے بھی سورۃ 3 پڑھی ہوگی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ انسان کو جتنے بھی کائنات میں چیزیں ہیں، جانور ہیں، فرشتے ہیں، وغیرہ جنات ہیں، وغیرہ وغیرہ، سب سے خوبصورت اور سب سے اچھا اور سب سے اچھے کردار والا بنا کر بھیجا گیا، لیکن اگر وہ گرنے پہ آتا ہے تو اسفل سافلین، سب سے نیچے کے درجے میں چلا جاتا ہے۔ وہی انسان جو اگر بلندی پہ آئے تو فرشتوں سے اوپر جائے، اور وہی انسان اگر نیچے چلا جائے، گرنے پہ آئے، عادتیں اس کی ایسی وہ ہو جائیں خراب، فطرت سے ٹکرا جائے، تو وہ پھر اسفل سافلین کہتے ہیں، سب سے نچلے درجے میں چلا جاتا ہے۔ قرآن نے ایک جگہ کہا ہے کہ پھر اس کا دل جو ہے وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ ابھی میں بتاؤں گا کہ کیا آج کل نہیں ہو رہا یہ۔ تو بہرحال اب اس پورے فلسفے کو سمجھ کر اب آگے بڑھیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو پاورز دی ہیں، ایک نیگیٹو پاور اور ایک پازیٹو پاور، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ شمس میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام کیا ہے، جیسے نبیوں کو ہوتا نا، ہر انسان کو، چاہے وہ میں ہوں، چاہے وہ تزئین ہو، چاہے وہ شمع ہو، چاہے وہ عظما ہو، چاہے کوئی ہو، ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے آج سے نہیں، بہت پہلے ہی جب ہماری روح وہاں بنی تھی، وہاں الہام کر دیا کیا؟ ایک تو وہ درندگی اور ایک وہ پاکیزگی، جس کو ہم کہتے ہیں ضمیر اور نفس۔ تو ابو جہل اور فرعون وغیرہ میں جو ہے، ان میں جو ہے نگیٹو پاور والی عادت جو ہے زیادہ ہو گئی، یعنی تکبر، رعونت، سرکشی، اور یہ چیزیں شیطان میں بھی آئیں، کیونکہ وہ انسان کو اپنے سے کمتر سمجھتا تھا تو تکبر آ گیا۔ اور آخر میں کیا ہوا؟ اس نے یہ کہہ دیا کہ میں اپنے سے کمتر مخلوق کو کیوں سجدہ کروں، اس انسان کو اپنے سے سپر کیوں سمجھوں؟ یہ انسان تو مٹی سے بنا ہے جو گندگی سے نکلی ہے اور گندگی کی طرف جاتی ہے۔ یہ ابو جہل کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس سب سے بڑے نیگیٹو پاور کی بات ہو رہی ہے جس کو ہم شیطان کہتے ہیں۔ تو شیطان نے کیا وہ کیا کہ میں آگ سے بناؤں، میں تو اوپر کی طرف جاتا ہوں اور فرشتوں سے مل جاتا ہوں، اور یہ سوچ کر اس نے کیا کیا؟ اس شیطان نے اللہ کی ہدایت کا ڈائریکٹ انکار کر دیا۔ دیکھیے ایک لفظ سمجھ لیے، ڈائریکٹ انکار، کیونکہ ابھی آئے گا انکار انسان بھی کرتا ہے، لیکن وہ ہیلے بہانے کر کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی عقل دی ہے۔ تو جب ڈائریکٹ انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے مہر لگا دی۔ اور یہاں ایک بات اور اچھی طرح سے سمجھ لیں، خاص طور سے میری تمام شاگردان وغیرہ اچھی طرح سمجھ لیں، ایک نقطہ ہے، وہ کیا؟ شیطان نے اللہ کی عبادت کا انکار نہیں کیا تھا کہ میں آپ کی عبادت نہیں کروں گا، یہ بھی نہیں کہا تھا کہ اللہ میں آپ کا سجدہ نہیں کروں گا، عبادت کا انکار نہیں کیا تھا۔ ہم لوگ کہہ دیتے نا وہ بڑا عبادت گزار ہے، وہ اللہ والا ہے، عبادت کا انکار نہیں تھا، مگر اللہ کا جو انسٹرکشن تھا، اللہ کی جو ہدایت تھی، اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ سمجھے آپ؟ اس کو ماننے سے انکار کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب کو دکھا دیا، انسان کو، فرشتوں کو، کہ جو میری ہدایت نہیں مانے گا وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو جائے گا۔ خلاصہ کیا نکلا میری بہنوں؟ اللہ کی عبادت اگر ہم اپنی طرف سے پوجا پاٹ یا کچھ بھی کرتے رہیں، نہیں، وہ عبادت نہیں کہلائے گی۔ اللہ کی عبادت یہی ہے کہ اس کا حکم مان لو۔ اگر وہ یہ حکم دیتا ہے کہ ایک مٹی کے پتلے کو سجدہ کرو، جیسے کہ شیطان کو حکم دیا تھا، تو سجدہ کرنا یہی عبادت ہو جائے گی، اور یہی تو حق اللہ ہے۔ اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، سمجھ میں آ جائے گی آپ کے بات۔ عید کے دن کے لیے کیا کہا گیا ہے بتانا ذرا بچیوں؟ عید کے دن کے لیے یہ کہا گیا کہ روزہ رکھو یا نہ رکھو، یہ بتاؤ۔ عید رمضان میں تو روزہ رکھو، لیکن عید کے دن جو ہے وہ روزہ نہ رکھو۔ اب حرام ہے جی۔ ہاں، اب آپ میں سے کوئی بڑا اللہ والا بنے کہ میں تو عید کے دن بھی روزہ رکھوں گی، تو کیا آپ کو ثواب ملے گا یا گناہ؟ ظاہر سی بات ہے آپ کو گناہ ملے گا، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں مانا، آپ نے عید کے دن روزہ رکھ لیا۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ماننا ہی تو عبادت ہے، اور ہم نے عبادت کے خلاف کیا۔
चलो एक और मिसाल दे देता हूँ, बहुत वैसी मिसाल है कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, अल्लाह ने आपको हुक्म दिया किस बात का कि पैसे आ जाएं तो हज करो। आपने क्या किया, आपने अपनी अकल लड़ाई। बड़े आराम से इंसान जो है अकल लड़ाता है, वो ये कहेगा कि चलो छोड़ो, मैं हज तो नहीं करता हूं, मैं गरीबों में पैसा बांट देता हूं। ठीक है, गरीबों में आपने बांट दिया, अच्छा काम किया, लेकिन क्या आपको हज का सवाब मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने हुक्म दिया था कि जब पैसा आ जाए तो हज करो। आपने हज नहीं किया, बल्कि क्या पहले हज किया आपने? करना। हज के बजाय आपने गरीबों में बांट दिया कि भाई हम तो गरीबों में बांट रहे हैं, हज का सवाब नहीं मिलेगा। क्योंकि अल्लाह का हुक्म था, क्या हुक्म था, क्या हिदायत थी कि हज करो। एक और मिसाल दे देता हूं, उस मिसाल से आपको बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। आपके करीबी और महसूस मिसाल देता हूं, इंशाल्लाह तमाम लड़कियों को भी और लड़कियों की वालदाओं को भी समझ में आ जाएगी। मैं मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पे आपके घर में लड़के वाले लड़की को देखने के लिए आए, ठीक है, रिश्ते के लिए आए लड़की को देखने के लिए। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं गौर से सुनिएगा। लड़के वाले लड़की को देखने आए, लेकिन लड़की ने देखकर कुछ माहौल को, कुछ इस बात को समझकर लड़की ने डायरेक्ट इनकार कर दिया, कहा कि मैं तो ऐसे ऐसे घराने में निकाह नहीं करती हूं। तो ये अल्लाह ने उसको हक दिया था, और यही वो हक़ुल इबाद है कि आपने अपनी लड़की को दे रखा है। अब आप कहेंगे हमारा समाज, हमारा माहौल ये तो इसके मुखालिफ है, हुआ करे, लेकिन हुक्म अल्लाह का यही है तो कोई हरज नहीं। इसलिए कि अल्लाह के हुक्म को मानना ही असल असल चीज है। एक और छोटी सी मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे कुर्बानी करनी है, लेकिन कुर्बानी का पैसा जो है हमने गरीबों को दे दिया। अरे चलो गरीबों को दे दें, कुर्बानी जो है क्यों करें हम, किसी की जान क्यों लें? नहीं, अल्लाह का हुक्म है, हिदायत है कि कुर्बानी करो तो कुर्बानी करनी होगी, वरना आपको सवाब नहीं मिलेगा इसका। तो असल इबादत क्या हुई जनाब? असल इबादत हुई अल्लाह की हिदायत को मानना, जो उसने 30 पारों में रखी है। यहाँ एक मुझे छोटा सा वाकया याद आता है, मेरे वालिद साहब ने सुनाया था और मैं बाद में पढ़ा भी, बड़ा अच्छा है, आप लोग भी सुन लें। छोटी सी कहानी है बेसफे की। महमूद एक बादशाह था और अयाज उसका नौकर था। आप लोगों ने भी सुना होगा, महमूद अयाज एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद अयाज। तो छोटी सी कहानी है, सुन लें। तो अयाज से सारे दरबारी, सारे नौकर जो हैं जलते थे, हसद करते थे कि ये महमूद बादशाह जो है इसको बहुत चाहता है, बहुत मोहब्बत करता है। तो महमूद बादशाह को भी पता लग गया कि हाँ ये सब लोग जलते हैं। कहने अच्छा, एक दिन इम्तिहान के तौर पर सबको बुला लिया, अयाज को भी बुला लिया, अपने नौकर को और दरबारियों को भी। और जो उसके ताज के अंदर बेहतरीन हीरा जो था जड़ा हुआ, कहते हैं कोहिनूर से भी ज्यादा कीमती था, वो निकाल के रखा और सामने हथौड़ी रख दी और दरबारियों से कहा इसे तोड़ दो। तो दरबारी समझ गए कि ये हमारा इम्तिहान ले रहा है, इतना कीमती हीरा हमसे तोड़वा रहा है। तो क्या किया? वही इंसानी फितरत, हीला हीला बहाना करके, नहीं नहीं सरकार हम क्यों तोड़ सकते हैं, हम तो नहीं तोड़ेंगे, ये वो कर करा के सब दरबारियों ने, किसी ने भी वो हीरा नहीं तोड़ा, हथौड़ी वहीं रखी रही। अब अब अयाज को बुलाया महमूद बादशाह ने। महमूद बादशाह ने कहा अयाज तुम आओ और ये हथौड़ी लो, इस हीरे को तोड़ दो। उसने एक देखा ना दो, हथौड़ी मारी और हीरे को चकनाचूर कर दिया। सारे दरबारी गुस्से हो गए, अरे क्या कर रहे हो? बादशाह का हीरा जो है, वो जो ताज में लगा हुआ था, वो तुमने तोड़ दिया। अब देखो बादशाह तुम्हें जान से मार देगा, सूली पे लटका देगा। बादशाह ने हंसकर कहा यही वजह है मैं अयाज से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं। वो कुछ नहीं देखता, मैं हुक्म देता हूं वो मान लेता है। मैं हुक्म देता हूं, वो फिर ये नहीं देखता कि मेरा क्या फायदा है, हमारा क्या फायदा है, खानदान का क्या फायदा है, रस्म और रिवाज क्या है, समाज का क्या फायदा। नहीं, अल्लाह का हुक्म है, मान लो। ये एक छोटा सा मैंने यानी वाकया बताया। ये बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने टाइटल दिया इन लोगों को काफिर का। अब अगले जो टाइटल आ रहे हैं वो आ रहे हैं हाँ तो जवाब दिया। मुनाफिक के। तो अब अगली आयत कोई और लड़की पढ़े। हाँ, यहाँ से पढ़े, 3 आयतें पढ़े अस्तक। कोई भी पढ़े, सबा आप पढ़े या सिद्रा, कोई भी पढ़े। जी खैर।
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض في الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون. جی اب یہ جو 3 آیات ہیں یہاں سے ایک تو مومن اور ایک کافر، یہ تو دونوں ٹائٹل ختم ہو گئے. اب آ رہی ہے بات منافقین کی. منافقین 2 طریقے کے ہیں میں نے بتایا. ایک تو جو دل سے مانتے نہیں لیکن عمل کرتے رہتے ہیں، اور ایک یہ کہ جو دل سے مانتے ہیں اور عمل کرنے میں تھوڑا گڑبڑ ہے. تو اب پہلے بتایا جا رہا ہے یہ ایک طریقے کی بیماری ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ بالکل کینسر والی بیماری ہے، بڑھتی جاتی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ پر، آخرت پر، سب پہ یقین تو رکھتے ہیں لیکن صحیح معنوں میں وہ مومن نہیں ہوتے ہیں. وہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. ان کے دلوں میں جیسے کہ بیماری جسم میں ہوتی ہے ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور وہ جو ہے بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے. تو اب تک جو تھی میری بہنوں 2 باتیں تھیں، یا تو شیطان کی طرح بالکل کوئی کافر ہو جائے یعنی ڈائریکٹ انکار کر دے، یا فرشتوں کی طرح کوئی معصوم ہو یعنی حکم ماننے والا ہو. مگر اب ایک تیسری مخلوق بنی، وہ کیا ہے؟ انسان. اس انسان میں ایک ایسی کوالٹی ہے جو نہ تو جانوروں میں ہے، نہ فرشتوں میں ہے، نہ شیطان میں ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ نہ تو انکار ہی کرتا ہے نہ اقرار ہی کرتا ہے، بلکہ ہیلے بہانے کر کے اپنا مطلب نکالتا ہے اور سوچتا ہے میں نے اللہ کو دھوکہ دے دیا. یہ انسان کی کوالٹی ہے. یہ کوئی جانور نہیں کرے گا، یہ فرشتے بھی نہیں کریں گے. یہ انسان کبھی زبان سے اور دل سے تو اللہ کی ذات مان لیتا ہے مگر اپلائی نہیں کرتا ہے، اور کبھی اس کا الٹا ہوتا ہے، کبھی دل سے بھی نہیں مانتا، اپلائی بھی نہیں کرتا. ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے. اب منافق کی کیا کیا قسمیں ہیں؟ منافق میں ہم بھی شامل ہیں، منافق میں یہودی اور اسرائیل بھی شامل ہیں، میں بتاؤں گا. یہ منافق دراصل 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو منافق ہوتا ہے تھیوریکل. تھیوریکل کا مطلب یہ ہے اعتقادی، اور ایک منافق ہوتا ہے پریکٹیکل. پریکٹیکل کا مطلب یہ عملاً. تو اب یہ منافق کا لفظ ذرا خاص طور سے میری وہ شاگردائیں جو پڑھ رہی ہیں لفظ کو سمجھ لیں تو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. یہ میں کلیئر کر دیتا ہوں. نفق عربی کا لفظ ہے. نفق عربی میں ایسے غار کو کہتے ہیں جس کے 2 دہانے ہوں یعنی 2 منہ ہوں. عام طور پر یہ جو لومڑی ہے نا وہ ایک دہانے سے گھستی ہے اور جب شکاری پیچھا کرتا ہے تو دوسرے دہانے سے نکل آتی ہے. عربی میں 2 منہا سانپ، کبھی 2 منہا سانپ دیکھا ہے؟ اس کو بھی نفق کہتے ہیں. تو یعنی اس کے ڈیفینیشن میں آپ کو 2 روکھا پن مل جائے گا. اس کی ڈیفینیشن سے آپ لوگ سمجھ گئی ہوں گی کہ یہ جو ایسی بیماری ہے کہ اس کے اندر دھوکہ دینا، دوغلا پن، ریاکاری، دکھاوا، 2 طرفہ اپنا مطلب حاصل کرنا، جھوٹ بولنا پڑے، غیبت کرنی پڑے، وعدہ خلافی کرنی پڑے، فتنہ فساد کرنا پڑے، سب کے سب یہ نفق یعنی منافقت میں شامل ہو جائیں گے. آپ نے کبھی دیکھا کہ جانور بھی منافقت کر رہا ہے یا فرشتوں کو منافقت کرتے دیکھا کہ وہ دوغلا پن کر رہے ہیں، دکھا کچھ رہے ہیں، کر کچھ رہے ہیں؟ یہ صرف انسان ہی کے اندر ہے. حدیث شریف میں آتا ہے اذا حدث کذب. یہ 4 نشانیاں ہیں منافق کی. اذا حدث کذب، جب بولے گا وہ تو جھوٹ بولے گا. اذا وعد اخلف، جب وہ وعدہ کرے گا تو خلاف ورزی کرے گا. واذا خاصم فجر، اور اگر کسی سے لڑائی جھگڑا کرے گا تو آپے سے باہر ہو جائے گا، بد تہذیبی پہ اتر آئے گا. واذا عاہد غدر، اور اگر کسی سے عہد کرے گا جیسے قوموں میں ہوتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرے گا. اچھا، اب اس بیماری کے مختلف نام ہیں. کبھی شکوک شبہات کی وجہ سے یہ منافقت ہو جاتی ہے، زبان سے جھوٹا اقرار رہتا ہے مگر دل میں شکوک شبہات جنم لیتے رہتے ہیں. ارے یار قرآن نے تو یہ کہا ہے، حدیث میں تو یہ کہا ہے. اب قرآن کو تو کوئی برا نہیں کہہ سکتا ہے
لا کر کہاں تان ٹوٹتی ہے، ارے یار یہ مولویوں نے غلط بتا دیا ہمیں، ارے یار یہ ایسا کر دیا. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دل میں شکوک شبات رہتے ہیں، اس کے لیے پورا یقین نہیں ہوتا. ہدایت الہی پر عمل کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا ہے. ہدایت سنتا ہے مگر اپلائی نہیں کرتا. اپلائی کرنے میں ہیل حجت کر دیتا ہے، یار ایسا نہیں ایسا کرے. یہ بیماری خاص طور سے آپ کو جو روشن خیال اپنے آپ کو کہتے ہیں ان میں زیادہ پائی جاتی ہے. ایک اور بیماری ہے جو ہم سب میں 90% ہے، وہ کیا ہے بیماری؟ اپنا فائدہ چاہنا. اس میں حق اللہ تو ادا کر دیتے ہیں، یار نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، تمام کام کر رہے ہیں، مگر حق العباد سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں. اپنا مفاد، چاہے وہ سماجی مفاد ہو، اکنامیکلی مفاد ہو، یعنی کسی قسم کا بھی مفاد ہو، مصلحت اور حکمت کا نام لے کر اللہ کی ہدایت کو توڑ موڑ کر گول مول کر دیتے ہیں. وہ مفاد چاہے دولت کا ہو، شہرت کا ہو، عزت کا ہو، سیاست کا ہو، تجارت کا ہو، جسمانی مفاد ہو، نفسیاتی مفاد ہو، بس ہر ایک دوسرے سے فائدہ چاہتا ہے. اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ ذرا پلیز مہربانی کر کے آپ اپنے آس پاس نظر ڈال کر دیکھیں، کیا بھائی بھائی کا حق ادا کر رہا ہے یا اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے؟ کیا بیٹا باپ کا حق ادا کر رہا ہے یا اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے؟ کیا باپ اولاد کا حق ادا کر رہا ہے یا اس سے فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے؟ کیا بیوی شوہر کا پورا حق ادا کر رہی ہے یا صرف فائدہ اٹھا رہی ہے؟ شوہر کیا بیوی کا حق ادا کر رہا ہے یا صرف فائدہ اٹھا رہا ہے؟ سمجھتے جائیے. بلکہ ہر ایک دوسرے سے صرف فائدہ اٹھاتا ہے. گویا اللہ جو ہے اللہ کو انسانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کو بھی انسانوں کو بھی. ایسے لوگوں کے لیے آیت میں بتلایا گیا کہ وہ سمجھتے ہیں ہم نے سب کو دھوکہ دے دیا، اللہ کو بھی نہیں. ایسا نہیں ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا، حالانکہ وہ کیا کر رہا ہے؟ وما یخدعون الا انفسهم، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. اسی کو تو نفاق کہتے ہیں. اب یہ نفاق جو ہے یہ زیادہ تر عملی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی یہ بڑھ بھی جاتا ہے، بڑھ کر جو ہے یہ نفاق اعتقادی بھی بن جاتا ہے. یہ نفاق اب غور کر لیجئے، یہ نفاق ہم لوگوں میں ہے یا نہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ مرض بڑھتا ہے. کوئی 3 آیت اور پڑھے، اور یہ دیکھیے یہ یہاں ختم ہونے والا ہے، 5 منٹ رہ گئے ہیں. تو 3 آیات پڑھ لیں، اس کے بعد پھر میں دوبارہ آؤں گا. اور جی جی پڑھیے، جلدی پڑھیے پھر ٹائم ختم ہو جائے گا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. تو ابھی تو میں نے بتائی تھی ایک بیماری تو عوام کے اندر ہے وہ بھی منافقت، یعنی اپنا فائدہ چاہنا. ایک بیماری یہ تھی کہ جو روشن خیال اپنے آپ کو ذرا عقل مند سمجھتے ہیں. ایک بیماری اور ہے، یہ بھی منافقت ہے، کہ وہ اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو مصلح ہیں. انما نحن مصلحون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو سب سے زیادہ فساد مچانے والے ہیں. تو یہ نفسیاتی بیماری لیڈروں کی وجہ سے زیادہ ہوتی ہے. لیڈر ہوں، دانشور ہوں یا جو بھی بڑے ہوں، یہ لیڈری کا بھوت کیوں ہوتا ہے؟ اپنی خود نمائی یا اپنی شہرت اور کچھ تکبر کی وجہ سے. یعنی انسان اپنے آپ کو سمجھدار اور عقل مند اور بڑا سمجھتا ہے اور دوسروں کو بیوقوف اور جاہل. اسی لیے اپنے ہر فتنے فساد کے کام کو اصلاح کہتا ہے کہ بھائی میں تو اصلاح کر رہا ہوں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ لوگ اصلاح نہیں کر رہے ہیں، بلکہ سب سے زیادہ فساد تو انہی لوگوں کی وجہ سے پھیل رہا ہے. اور واقعی جن لوگوں نے قوموں کی ذمہ داریاں لے رکھی ہیں، اس میں غلط فیصلوں سے پوری قوم کو زوال آ جاتا ہے. میں بتاؤں گا آگے. یا گھر کے جو بڑے ہیں یا بڑی ہیں، کبھی کبھی غلط فیصلہ ہو جاتا ہے اور گھر کا ماحول گڑبڑ ہو جاتا ہے. اس آیت پر ہمارے گھر کے بڑے اور بڑی بھی ذرا غور کر لیا کریں. بہرحال ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ حق اللہ والی عبادت تو ہوتی رہتی ہے، نمازیں روزے، لیکن حق العباد میں بہت کمی آ جاتی ہے. بلکہ پوری قوم یا پورا گھر جو ہے
डिप्रेशन में आ जाता है, पूरा घरेलू माहौल डिप्रेशन में आता है। अब जरा ठंडे दिल से सोचा जाए तो ऐसा लगता है कि ये आयत अल्लाह ताला ने अभी अभी हमारे ऊपर उतारी है। बिल्कुल चस्पा होती है या नहीं होती है? अल्लाह हमें इन तीनों तरह के निफाक से जो है वो बचाए। अल्लाह तबारक व तआला, ये तीन अंदाज हैं निफाक के, लेकिन ये सब निफाक अमली हैं। मुसलमान फिर भी कहलाएगा, कुछ कुछ उलमा ने कहा कि वो फासिक होगा लेकिन वो मुसलमान कहलाएगा। इसका इलाज है, इसका इलाज है। वो इलाज ये है कि अल्लाह से तौबा करे, अल्लाह से तौबा करे और आइंदा अल्लाह की हिदायत पर अमल करे और हक़्क़ुल्लाह और हक़्क़ुल इबाद को पूरा करे। मैं बता दूं, तौबा के माने जो आते हैं वो लौट आना, वापस आना है। तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो वापस आ जाएगा और वो अपनी पहली किस्म जो मोमिन वाली है उसमें शामिल हो जाएगा। अब मैं जो आगे बताने जा रहा हूं वो खास तौर से इसराइल के मुतालिक और खास तौर से उन मुनाफिक के मुताबिक जो जो एतकादी हैं और जिनको जहन्नम के आखिरी दर्जे में रखा जाएगा। लेकिन अब मैं यानी यहाँ बंद करता हूं और दोबारा शुरू करता हूं। सब लोग आ जाइएगा। जी। وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. जज़ाकल्लाह। यहाँ से निफाक की एक बहुत ही खतरनाक किस्म शुरू हो रही है। उसको थेवरिकल निफाक कहते हैं और उसको मुनाफिक एतकादी भी कहते हैं। आपको आयात से ही पता लग जाएगा। वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू, वो क्या करते हैं जब मुसलमानों के सामने वगैरह होते हैं तो कहते हैं हाँ हम तो मोमिन हैं, मुसलमान हैं। लेकिन जब अपने साथियों में जाते हैं तो कहते हैं अरे हम तो मखौल कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे उनका। अल्लाह ताला कहता है कि तुम क्या मजाक उड़ाओगे? तुम्हारा जो ये मजाक उड़ाना है या ये जुल्म करना है, वयमुद्दुम फिर, अल्लाह ताला उनकी सरकशी में उनको ढील दे रहा है और वो उस ढील को समझ नहीं रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि हम बहुत बड़ी कामयाबी कर रहे हैं। नहीं, वो गुमराही को खरीद रहे हैं। असल में इन आयत में ये बतलाया गया कि दर हकीकत ये मुनाफिकत एक खतरनाक तरीन बीमारी है, नफ्सियाती बीमारी है और ये कैंसर की तरह बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके नतीजे में इंसान मुनाफिकत अमली से बढ़ते बढ़ते मुनाफिकत एतकादी में मुब्तला हो जाता है। और ये मुनाफिकत एतकादी कुफ्र से भी बदतर है। ऐसे लोगों को जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में रखा जाएगा। और इसकी सबसे अहम तरीन मिसाल जो है वो मदीने के यहूदी हैं, जिनका निफाक इतना बढ़ गया था कि मुसलमानों को हर मौके पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते। जाहिर में तो ये करते नहीं हम आपके साथ हैं, अब्दुल्ला इब्न सलूल, अब्दुल्ला इब्न सबा वगैरह, लेकिन नुकसान इस हद तक पहुंचाया है इस्लाम को कि उनसे ज्यादा किसी ने नहीं पहुंचाया। मादल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने तक की कोशिश करते थे। और मैं बताऊंगा वाकयात कि ये यहूदी जिनको इसराइल कहा जाता है, इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इतने ईसाई नहीं है, इतने कोई और नहीं है। और कुरान की आयत है 7वें पारे में इनके बारे में। इनकी एक मुख्तसर सी तारीख है जो जरा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। उस तारीख को ध्यान से सुनिएगा। ये थोड़ा सा ड्राई मजमून होगा जिन लोगों को तारीख का से दिलचस्पी नहीं, लेकिन मैं क्यों सुना रहा हूं मैं बाद में बताऊंगा कि ये जरूरी है इसराइल की तारीख हम मुसलमानों को जानना। वरना होता यह है कि गलत प्रोपेगेंडे की वजह से, और आजकल प्रोपेगेंडा बहुत अहमियत की हामिल है, जो सच्ची बातें हैं वो गलत हो जाती हैं, जालिम मजलूम बन जाता है, मजलूम जालिम बन जाता है। मैं आपको बताऊंगा, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। इसराइल, इसके असली बाशिंदे कनानी हैं, कनान से हैं। कनान कहां से? कनान बिन हाम बिन नूह की औलाद हैं। हजरत नूह की 3 औलादें थी, हाम, साम और याफिस।
تو یہ ان کی اولاد ہے جو اولاد اسلام بن نوح سے تعلق رکھتی ہے. یہودی یہودا بن یعقوب، یعقوب کا نام جانتی ہوں گے، بن اسحاق بن ابراہیم بن آذر بن تارح بن ناحور کی اولاد ہے، جو 12ویں پشت میں حضرت نوح سے جا ملتے ہیں، اور حضرت نوح حضرت آدم سے 7ویں پشت میں جا کے ملتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یہ میں زیادہ تر مذہبی تاریخ بتا رہا ہوں جو سچی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام کو بیت المقدس کی طرف روانہ کیا اور وہ وہیں رہے، اور دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکے میں آباد کیا، جن کے بارے میں واقعہ معلوم ہے آپ کو کہ چھوٹے تھے اور ایڑیاں رگڑ کر زمزم نکلا تھا وغیرہ، وہ پھر کسی اور موقع پر بتاؤں گا. حضرت اسحاق کے جو بیٹے تھے حضرت یعقوب تھے، جن کا نام اسرائیل تھا، ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی. حضرت یعقوب کی جو اولادیں تھیں، حضرت یوسف، حضرت داؤد، حضرت سلمان، حضرت یحییٰ، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور بہت سے دوسرے پیغمبر تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو نبوت سے، بادشاہت سے، وطن سے، تینوں چیزوں سے نوازا تھا، لیکن ان کی منافقت اور ان کی حرکتوں کی وجہ سے تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لی. اچھا، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بنی اسماعیل کے خاندان سے ہیں. تو رسول مقبول جب چھین لیا ان سے سب کچھ، یہ آپ کو دوسرے پارے میں تفصیل سے آئے گا، تو ان میں ایک نیا یعنی حسد اور کینہ اور بغض اور عداوت پیدا ہو گئی. بنی اسماعیل کے خاندان میں کون آ گئے؟ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد بیت المقدس جو ہمارا قبلہ تھا وہ بدل کر کیا بنا دیا، یعنی قبلہ بھی بدلا، نبوت بھی بدلی اور بادشاہت بھی ختم ہوئی. جو ان کو یہ تکبر تھا کہ آخری نبی جو ہے وہ بنی اسرائیل میں ہوگا، ہم تو اللہ کے خاص الخاص بندے ہیں. قرآن کی آیات ہیں، وہ میں ابھی کوٹ نہیں کر رہا ہوں کہ ہم تو خاص بندے ہیں، پہلے پارے میں مل جائیں گی آپ کو. مگر اللہ نے ان کی منافقت بری زندگی کی یہ سزا دی کہ نہ تو ان کے پاس کوئی نبی رہا بعد میں، اور نہ ہی کوئی وطن رہا، نہ ہی بادشاہت رہی. حالانکہ بادشاہت ایک زمانے بڑی بڑی بادشاہت ان کے پاس تھی. تو یہ سزا ملی ہے ان کو. وہ آج تک کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ ایک مسیحا کا. لیکن در حقیقت وہ مسیح نہیں ہوگا، وہ مسیح دجال ہوگا. جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں وہ مسیح دجال ہے، اور ہم لوگ تو جانتے ہیں وہ دجال ہے. لیکن وہ ایک مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ باقاعدہ انکار کرتے ہیں. آخرت کا تو وہ آج بھی اقرار کرتے ہیں، اللہ کا وہ آج بھی اقرار کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں نبی کو نہیں ہم مانیں گے، نبی تو ہمارے خاندان میں سے ہوگا. ان کے اندر ایک نسلی تعصب تھا. تو وہ انتظار کر رہے ہیں، اور ان کے اندر منافقت یہ تھی اور اتنی زیادہ، یعنی کہہ لیجئے کہ بہت زیادہ کینہ پروری یہ تھی اور اللہ کا حکم نہ ماننا تھا کہ ان کو آج تک کسی قوم کو ایسا نہیں ہوا کہ کھانا جو ہے خود اوپر سے آیا ہو. اس کو من و سلوہ کہتے ہیں. من و سلوہ آیا کرتا تھا، وہ کھاتے تھے، لیکن اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس کی ذخیرہ اندوزی نہ کرو. انہوں نے وہ من و سلوہ بھی یعنی ان کو سے چھین لیا گیا عذاب کے طور پہ. اور اللہ تبارک، اب یہاں سے سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان تیم میں 40 سال تک ان کو گھمایا. وہ گھومتے رہے لیکن ان کو کوئی وطن نہیں ملا، کوئی جگہ نہیں ملی. 40 سال بھٹکتے رہے. اس کی تفصیل آئے گی اس پورے بقرہ میں، میں آپ کو اور تفصیل سے اس میں بتاؤں گا. اس میں تو اسرائیل کی ہسٹری بتا رہا ہوں. کبھی کبھی یہ لوگ کیا کرتے تھے منافقت میں، حضرت موسیٰ کو جواب دیتے، ہاں ہنا انا قاعدون. ارے آپ جا کر فرعون سے لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بتائیے، اللہ نے ان کو حکم دیا ایک کہ بھائی سنیچر کے دن جو ہے اللہ کی عبادت کیا کرو، اور اس دن بزنس وغیرہ کی باتیں مت کرو، بزنس نہ کرو. تو یہ کیا کرتے تھے، بزنس کا پلان بناتے تھے، مچھلیوں کے شکار کے لیے جال وال پھینک دیتے تھے، اور پھر اتوار کو جا کے مچھلیاں پکڑ لیتے. وہی ہیلے بہانے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر بندر بنا دیا. 3 دن تک یہ بندر بنے رہے، پھر مر گئے. ان کو سزائیں دی. ان کے پانی کے اندر مینڈک آتے تھے، اور ان کو یہ بھی سزا دی، 7 سزائیں دی گئی تھی کہ خون کے لوتھڑے آتے تھے. بے شمار سزائیں دی گئیں، لیکن یہ ماننے والے نہیں تھے. اور یہ کیا کرتے تھے، اپنے نبی کو دھوکہ دیتے تھے. کہتے تھے ہم تو یعنی گویا کہ ہم ہی سب کچھ ہیں، ہم تو سنیچر کو عبادت کرتے ہیں، ہیلا بہانا. حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے. ان یہودیوں نے مختلف جگہوں پر بسیرا کیا. اب سمجھیے، چونکہ میدان تیم میں گھومتے رہے، ان کی جگہ وہ ہو گئی
وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سام کی اولاد تھی وہ پہلے سے وہاں تھی، جن کو آج فلسطینی کہا جاتا ہے. تقریباً 5000 سال پرانی بات بتا رہا ہوں کہ وہاں وہ تھی. ان کو بسیرا کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملتی تھی، یہ مختلف ملکوں میں گھومتے رہے، اور جہاں جاتے، جہاں ان کو جگہ مل جاتی، وہاں اس کے خلاف سازش کر جاتے. اب 556 قبل مسیح، 556 قبل مسیح، یعنی حضرت عیسیٰ کو آئے ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ 1923. 556 قبل مسیح بابل میں ایک بادشاہ تھا بخت نصر. اس نے ایک پرامن حکومت قائم کی. موتا کا ویزیا کا نا، ہاں میرے میں وہ آیا تھا. ہم وہ نہیں دیکھ رہے، ہم میرے تو کلاس چل رہی ہے تفسیر بھی. اب ایجپٹ کی طرف جا رہے ہیں، شہر چھوڑ آواز سنی جا رہی ہے. بھائی یہ کیا ہو رہا تزین؟ آپ لوگ سب اپنے مائک میوٹ کر لیجیے. چلوں میں یا آپ لوگ بات کرنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں ابھی نہیں ابھی آپ کسی کا ہاں مطلب بیچ کسی میں کا پلیز، مائک کھل گیا تھا. وہ سب ردم گڑبڑ ہو جاتا ہے. 556 میں بابل شہر کے اندر جہاں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام ہے بخت نصر. خاص طور سے وہ لڑکیاں جن کو امتحان دینا ہے وہ ان چیزوں کو یاد کر لیں. بخت نصر نے ایک حکومت بنائی اور پرامن حکومت بنائی، اس میں یہودیوں کو بھی بسایا، لیکن یہودیوں نے بغاوت کر دی، جس کے نتیجے میں بخت نصر بادشاہ نے 8000 یہودیوں کو ایسی سزا دی کہ یروشلم کو بھی تباہ کر دیا. اب یہ یروشلم کیا ہے؟ یروشلم وہ خطہ ہے کہ اس میں تینوں مذہب کی چیزیں موجود ہیں. ایک تو ہیکل سلیمانی ہے جس کو یہودی بھی مانتے ہیں اور ہم لوگ بھی مانتے ہیں. حضرت سلیمان نے علیہ الصلوۃ والسلام نے ہیکل سلیمانی بنوائی تھی. جناتوں سے بھی حضرت سلیمان نے کام لیا تھا، کیونکہ حضرت سلیمان جو تھے وہ چرند پرند درند سب پر، جناتوں پر سب پر ان کا قابو تھا، اور ان کی بادشاہت تھی. اتنی بڑی بادشاہت ملی تھی اور اب ان کو کی بادشاہت بھی ختم کر دی گئی، وطن بھی. اسی طرح بیت المقدس جو کہ مسلمانوں کا 17 ماہ قبلہ رہا، سب کو معلوم ہے، اور اس کی تفصیل دوسرے پارے میں آئے گی، میں بتاؤں گا. 17 ماہ مسلمانوں کا قبلہ رہا. یہی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ براق آیا تھا جب معراج پہ لے کے گئے تھے. یہی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کو نماز پڑھائی تھی. تو یہ انتہائی مقدس جگہ ہے یروشلم. عیسائیوں کا بھی چرچ ہے، تو تینوں کی مقدس جگہ ہے. بلکہ میں آپ کو آج کل کے ورڈز میں یہ بتاؤں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک طریقے کا ایمبیسی ہاؤس ہے، سفارت خانہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تک یہ قوم اچھی تھی تو ٹھیک ہے، جب ان پہ عذاب آ گیا تو اب اس قوم کو چنا ہے، کنتم خیر امت، یعنی مسلمان کو، کاش کہ وہ منافقت نہ کریں. تو اس قوم کا سفارت خانہ ہے، ایمبیسی ہے یہ اس دنیا کے لیے، جیسے کہ خانہ کعبہ. تو اب بتائیے یہ کس کا حق ہے؟ بہرحال اب سمجھتے جائیے. بہرحال اس بادشاہ نے تمام غدار یہودوں کو نکالا. حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد ان اسرائیلیوں نے ان کے مذہب کو قبول نہیں کیا، ان کو بھی نہیں مانا، بلکہ ان کو قتل کرنے کی سازش کی، اور ایک دن اپنے زوم میں حضرت عیسیٰ کو کیا کیا؟ سولی پر لٹکا دیا. مگر قرآن نے بتا دیا وما قتلوا وما صلبوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، سولی سے پہلے فرشتوں کے ذریعے اوپر اٹھا لیا. اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ انتظار کر رہے ہیں اپنی قوم میں ایک مسیحا جس کو ہم دجال کہتے ہیں، اس کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. اب یہاں سے کہانی میں آگے بڑھاتا ہوں، بہت مختصر کر کے سمجھ لیجئے بات کو. مدینہ شہر میں بنی قینقاع اور 2 اور قبیلے تھے، یہودی کے تھے. وہ اس انتظار میں تھے کہ ہمارا نبی تو ہے جو ہے وہ بنی اسرائیل میں سے آنے والا ہے. اب آ گیا کوئی اور نبی. وہ کیا ہوا؟ اللہ نے ان کو ایسی سزا دی کہ ان سے نبوت بادشاہت چھین لی اور بنی اسماعیل کو دے دی. یعنی بنی اسرائیل میں نبی آیا، اب تو ان کے اندر کا کینہ بغض اور بڑھ گیا. اب مدینے میں منافقت کر کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا شروع کی. مدینے میں ان کی منافقت اور سازشیں اتنی بڑھ گئیں کہ معاذ اللہ نبی کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے. ایک گلی سے گزر رہے تھے، 12 جو منافقین تھے ان کو اوپر چڑھایا اور معاذ اللہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے لگے تھے. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. پوری مسلمان قوم سے یہ اس زمانے سے شدید نفرت کرتے ہیں. مشرکین مکہ سے مل کر
جنگ کرواتے تھے, جنگ میں دشمنوں سے مل کر ہروانے کی کوشش کرتے تھے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا ایک بڑھیا کے ذریعے سے, آپ پر جادو کرایا اور آپ کی فیملی کا اسکینڈل بنایا, جیسے کہ حضرت عائشہ وغیرہ کا آپ لوگوں کو واقعہ معلوم ہے, نہیں معلوم ہے تو میں بتاؤں گا اگلے اس میں. ہر معاہدے کی خلاف ورزی کرتے تھے, معاہدے کی خلاف ورزی کرتے تھے. اور آپ کو یاد رکھیے حضور نے کیا فرمایا تھا, اذا عاہد, جو معاہدہ کرے اس کی خلاف ورزی کرے, یہ منافقین کی نشانی ہے. آخر کار اللہ کا حکم آ گیا, کیا آیا کہ حجاز مقدس سے ان کو نکال دیا جائے اور قیامت تک مکے کے قریب بھی نہ آئیں. آپ میں سے جو لوگ عمرہ وغیرہ گئی ہوں گی نا, عمرے کوئی حج کو, انہوں نے دیکھا ہوگا لکھا ہوا کہ غیر مسلم کا داخلہ ممنوع ہے, دیکھا ہوگا بورڈ لگا ہوا عرفات وغیرہ میں, ہے نا. تو مختصراً یہ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس فتح کیا, حالانکہ فتح کیا کیا, حضرت عیسائیوں نے حضرت عمر کو خود بلا کر بیت المقدس کی چابیاں سونپ دی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر اتنا رحم فرمایا, یہ بڑا اہم واقعہ ہے, میں پھر کسی اور اس میں بتاؤں گا, کہ حضرت عمر نے اسرائیلیوں کو یروشلم میں آنے جانے کی اجازت دے دی, آئیں اور دعا وعا کر کے چلے جائیں, رہنے کو نہیں کہا ہے, آنے جانے کی اجازت دے دی. اب دیکھیے حالات نے کروٹ بدلی, سازشیں ہوئی, بیت المقدس کا کنٹرول عیسائیوں کے پاس چلا گیا, یعنی انگریزوں وغیرہ کے پاس, کافی عرصے تک رہا. اور پھر صلاح الدین ایوبی نے سن 1187 میں ان سے بیت المقدس واپس لیا, اور تقریباً 761 سال تک یہ مسلمانوں کا قبضہ رہا, اور وہاں فلسطینی آباد رہے. یہ اسرائیلی اللہ کے سزا کے طور پر در بدر پھرتے رہے, جہاں رکتے وہاں سازشیں کرتے. اب ایک اور پلیٹ فارم آیا, سنیے, کیونکہ آج کل اس پر بہت چرچا ہوتا ہے, خاص طور سے پروپیگنڈا ہوتا ہے. وہ کیا, 1914 میں جب پہلی جنگ عظیم ہوئی تو جرمن کی طرف انہوں نے رخ کر لیا. یہودیوں نے ڈھونڈتے پھر رہے تھے نا, وہاں کچھ عرصہ رہے. وہاں انہوں نے ایسی سازشیں کی کہ پہلی جنگ عظیم میں ہٹلر ہار گیا, سلطنت عثمانیہ بھی ہار گئی. ہٹلر کو غصہ آ گیا, غصہ آیا تو اس نے ایسا گولیوں سے اڑایا کہ جس کو آج کل کیا کہا جاتا ہے, ہالی کاسٹ, یعنی مرگ امبو. اور اس کا اتنا چرچا ہوتا ہے, ہائی یہ تو مظلوم ہے, ہائی یہ تو مظلوم ہے. تو یہ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہٹلر نے واقعی ظلم کیا ہے, اور کوئی شریف انسان اس کی تائید نہیں کرے گا. مگر تاریخ میں آج تک کبھی آپ نے کتابوں میں پڑھا, کہیں آپ نے فیس بک پہ, کہیں آپ نے یوٹیوب پہ, یا کہیں یہ دیکھا کہ ہٹلر نے مارا کیوں؟ یہ تو سب کہتے ہیں ہائے مارا, ہالو کاسٹ ہو گیا. جو پڑھی لکھی لڑکیاں دیکھیں اور جا کر دیکھیں کہ ہٹلر نے مارا کیوں, اس لیے کہ اس نے جنگ ہروا دی, اور انہی کے گھر میں رہ رہے تھے, یعنی جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرنا ان کی عادت تھی. ہٹلر نے کے اس اقدام پر آج کل بڑا واویلا ہوتا ہے. میں سچی کہانی اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ یہ پروپیگنڈے سے یہ نہ سمجھا جائے کون ظالم ہے کون مظلوم. واقعی ہٹلر نے ظلم کیا, ہم بھی مانتے ہیں, کیونکہ وہ مسلمان تو نہیں تھا ہٹلر. مسلمانوں نے تو یہ کیا تھا رحم کھا کے, صرف قبیلے سے نکال دیا تھا حجاز مقدس سے, لیکن ظاہر ہے اس نے پورا بدلہ لیا. سچا اسلامی اگر کردار ہو مثال کے طور پر, تو ظاہر سی بات ہے وہ اتنا ظلم نہیں کرے گا, مانتے ہیں ہم. لیکن سامنے والے کو تو دیکھیں بھائی. آپ لوگ کو آج کل کا میں واقعہ بتاتا ہوں, بالکل 4-5 دن پہلے کا. یہ واقعہ سب لڑکیوں نے سنا ہوگا کہ یہ واقعہ بہت وائرل ہو رہا ہے, اور دنیا تعریف بھی کر رہی ہے کہ اتنی خوفناک جنگ چل رہی ہے کہ کیا کر رہے ہیں, ہاسپٹلوں کو نہیں چھوڑ رہے ہیں, سویلین کے لاشوں کے لوتھڑے بن گئے ہیں, خون میں بہ رہے ہیں لاشوں کے لوتھڑے. اسی ٹائم میں 2 نوجوان ایک اسرائیلی گھر میں گھستے ہیں, آپ لوگوں نے یہ خبریں سنی ہوں گی, اور وہاں ایک کیلا کھانے کی اجازت لے رہے ہیں, اور اس عورت سے یہ کہتے ہیں کہ آپ گھبرائیں نہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کا سلوک نہیں کریں گے. اور وہ عورت خوشی خوشی سنا رہی ہے, اور ساری دنیا میں یہ وائرل ہوا. لیکن چونکہ یہ ایسی چیز ہے, کردار کا معاملہ ہے اسلام کا, مسلمانوں کا نہیں کہہ رہا ہوں, اسلامی کردار, تو نتیجہ یہ کہ ایسی خبروں کو دبا دیا جاتا ہے. اب دیکھیے سیاست نے کیا پلٹا کھایا. وہ عیسائی جو ان کے جان کے دشمن تھے اور ہزاروں قتل کیے تھے, وہ لوگ کیا کرتے ہیں, اب انہیں وطن دلانے کی کوشش کر رہے ہیں, جس میں سب سے پہلے امریکہ, برطانیہ, اتحادیہ سب شامل ہے. اب ذرا غور کیجئے, غور کرنے کا مقام ہے. آپ لوگ بھی سب پڑھی لکھی ہیں, میچور مائنڈیڈ ہیں, سمجھیے. اسرائیل کو جگہ دلانی نا آپ کو دنیا کے اندر, تو اس جرمن میں دلائیے نا جس جرمن نے مارا ہے, یا امریکہ میں دلا دیجئے, یا افریقہ کے صحراؤں میں دلا دیجئے, ایتھوپیا میں بہت سی جگہ ہے وہاں دلا دیجئے.
یہ کیا ضروری ہے کہ مسلمانوں کے ملک کے بیچوں بیچ جو فلسطین ہے ان کو اجاڑ کر اور ان کو آباد کیا جائے؟ یہ کون سی بات ہو گئی بھائی؟ دنیا میں اور جگہ وہاں جلا دیجیے اگر ایسی بات ہے، آپ کو زیادہ محبت آ گئی ہے سن اور نتیجہ 1917 میں برٹش کے وزیر خارجہ نے جیمز آرتھر بالفور نے معاہدے پر دستخط کرا لیے جو بحالت مجبوری دستخط ہوئے۔ اب اہل خانہ کو نکال کر، گھر والوں کو نکال کر خود مالک بنا جا رہا ہے، اور معاہدے سے بشمار قراردادیں 1947 سے لے کر آج تک یو میں پاس ہوتی رہتی ہیں، اور دنیا جو ہے وہ تماشا دیکھ رہی ہے۔ دنیا تماشا دیکھ رہی ہے، کبھی پی ایل او بنتا ہے، یاسر عرفات کے نے وہ کیا، اس کے بعد ایک حماس جو ہے ایک بہت بڑی تنظیم بنی جس کو دنیا نے آتنکوادی اور دہشت گرد کہہ دیا۔ ارے دنیا کو تو چھوڑیے، خود مسلمانوں میں نفاق کی بیماری اتنی بڑھ گئی ہے کہ تھوڑا سا افسوس کر کے سب اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ کلپس دیکھ لی، ہاں بڑا افسوس ہو رہا ہے، اس کا ختم ہو گیا۔ کیا آپ لوگوں نے یہ حدیثیں نہیں پڑھی ہیں؟ الجسد الواحد، کہ مومن ایک جسم ہے، اگر جسم کے ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم جو ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے، بخار والا ہو جاتا ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے اور ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ کیا ہمیں ویسا ہی درد ہو رہا ہے؟ اگر نہیں ہو رہا ہے تو میری بہنوں کم از کم اتنے کام تو ہم کر سکتے ہیں۔ میں 3 کام آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ پہلا اور سب سے اہم ترین کام جو ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، دعائیں تو کریں۔ دعائیں ان کی نصر، ان کی مدد کے لیے، ان کی ہیلپ کے لیے دعائیں کریں۔ نمبر 2، ان کا جو مصنوعات ہیں، جو میڈ ہے، اس کا بائیکاٹ کیا جائے۔ ان کی جتنی مصنوعات ہیں، خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو اس کا نقصان ہو رہا ہے، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اور نمبر 3، جو میری جانب سے خاص طور سے اپنی شاگرداؤں کے لیے، اپنی تمام سامعین کے لیے، اور خاص طور سے عورتوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہمیں تاریخ کا علم ہونا چاہیے، اپنے بچوں کو بتانا چاہیے، اپنی سہیلیوں کو بتانا چاہیے، کیونکہ پروپیگنڈے کا زمانہ ایسا ہے کہ الٹی تاریخ بتا دی جاتی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، آج ہم امیتابھ بچن کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ شاہ رخ کا بچہ اگر گرفتار ہو جائے تو اس کی پوری تفصیل ہم نکال لاتے ہیں، نہیں لاتے، لیکن اس کے بارے میں جو جھوٹا پروپیگنڈا ہے اسی کو ہم سنتے ہیں آرام سے، اور اسی پر ہم سمجھتے ہیں کہ جو ایک مظلوم قوم ہے اس کو دنیا ظالم سمجھتی ہے، اور ہم بھی آہستہ آہستہ سمجھنے لگتے ہیں۔ سچائی جاننے کی ہم تمنا بھی نہیں رکھتے ہیں، تو جب تمنا ہی نہیں رکھتے ہیں تو سچائی دوسروں کو کیا بتائیں؟ میری بہنوں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو۔ مظلوم کی کیا مدد ہے اور ظالم کی کیا مدد ہے؟ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس سے ظلم چھڑوایا جائے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم مدد تو کیا کریں، اپنی سچی تاریخ نہیں جانتے، نہ ہم سچی تاریخ جانتے ہیں نہ دوسروں کو بتاتے ہیں۔ میں یہاں یہ کہوں گا کہ ہم تقریباً 200-300 سال پیچھے ہیں ان لوگوں سے، جبکہ ہماری تاریخیں سب سے اعلیٰ تھی۔ چلے مانا کہ ہم پکچریں نہیں بناتے ہیں، مانا کہ ہم کلپس نہیں دیکھتے ہیں یا دکھاتے ہیں، حالانکہ اب تو ہونے لگا یہ کہ ہم اس ٹائپ کی کلپس جو سچی ہیں وہ دوسروں تک پہنچائیں، بلکہ ہونا یہ چاہیے اپنی تاریخ کی پکچریں بنائیں۔ صلاح الدین ایوبی نے کس طریقے سے ہم پر یعنی یروشلم لیا، اور کس طریقے کے ہمارے یہ جتنے بہادر جرنیل طارق ابن زیاد وغیرہ ہوئے ہیں ان کے بارے میں بتائیں اپنے بچوں کو۔ آج کل ہمارے بچے، ہمارے گھر والے، جیسا میں نے بتایا کہ کرکٹ کے بارے میں، امیتابھ بچن کے بارے میں، ان کے بارے میں جانتے، لیکن اپنی تاریخ کے بارے میں بالکل کچھ نہیں جانتے۔ کیسے جانیں گے؟ ان کی مائیں نہیں جانتی ہیں۔ ان کی مائیں اگر پڑھ لے، یوٹیوب پہ پڑھیں، ہر چیز دیکھتی ہے وہ، لیکن کاش ان چیزوں کو پڑھ کر سمجھیں اور دوسروں تک بتائیں۔ یہ ہمارا ایک بہت بڑا، جیسے دعا کرنا، جیسے مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا، یہ بھی ہمارا ایک کام ہے کہ اپنی سچی تاریخ لوگوں تک پہنچائیں اور جو پروپیگنڈا رہا ہے اسے ختم کر دیں۔ ورنہ میری بہنوں ایک وقت وہ آئے گا، نہ ہم رہیں گے نہ ہماری تاریخ رہے گی، تاریخ بھی مٹ جائے گی اور ہم بھی مٹ جائیں گے، اور ہم الٹا دہشت گرد اور ظالم قرار پائیں گے۔ اور اب تو میں آخر میں یہی کہہ سکتا ہوں جو فلسطینیوں نے کہا ہے کہ ہماری نماز جنازہ بھی نہ پڑھو، ہم مردہ قوم نہیں ہیں،
میں اس میں یہ کہہ کر آگے بات ختم کرتا ہوں کہ ہماری منافقت نے ہمیں مردہ بنا دیا. اللہ تعالیٰ ایسی منافقت سے ہمیں بچائے کہ پہلے منافقت عملی ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر اعتقادی تک ہو جاتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفاق سے، نفاق عملی سے، نفاق اعتقادی سے بچائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل میں وہ درد پیدا کرے کہ جو ایک بھائی کو، ایک مسلم بھائی کو اگر کوئی سوئی بھی چبھتی ہے تو ہمارے دل میں وہ درد پیدا ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ وسائل دے کہ ہم اپنے بھائیوں کی مدد کر سکے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ذریعے سے اسلام کا بول بالا کرے اور اعلاء کلمت اللہ کرے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کا جو ہدایت نامہ ہے، قرآن ہے، وہ دوسروں تک پہنچے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خود سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری مظلومیت سب پر آشکارا کرے. ہمیں کسی کے مدد کی ضرورت نہیں سوائے خدا تعالیٰ کے. جب ہم اپنے اصلی اچھے کردار پر ہوں گے اللہ، تو ہماری مدد خود بخود آئے گی، فرشتے بھی مدد کریں گے. لیکن اگر ہمارا کردار ہی اچھا نہیں ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کس بات پر مدد کرے گا؟ بلکہ پھر تو یہی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے تمہارے بھائی اس طریقے سے مر رہے تھے تو ہم پر بھی عذاب آ جائے گا. یہ نہ بھولیے کہ کشتی کے اندر ایک سوراخ اگر ہو جائے تو یہ سوچا جائے ہم تو بھائی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، آخر میں پانی بھر کر کشتی ڈوب ہی جاتی ہے. اور پھر مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے، اسی پر میں ختم کر رہا تھا دعا کے اندر کہ اے اللہ ہمیں وہ زمانہ نہ دکھایا جیسا کہ حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ ساری قومیں اس طریقے پر پل پڑیں گی جیسے کہ دسترخوان پر کھانا ہوتا ہے اس امت مسلمہ پر. وجہ میں بار بار بتا رہا ہوں، ہماری منافقت، ہمارا یہ عمل، ہماری منافقت ہمیں لے ڈوبے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس تمام منافقت سے ہمیں بچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں درد پیدا کرے، فلسطینی بھائیوں کے لیے بھی، اور چاہے وہ برما کے بھائی ہوں، فلسطین کے ہوں، بوسنیا کے ہوں، کہیں کے بھی ہوں، ہم اپنے بھائیوں کا ساتھ دیں اور ہمارا کردار اتنا اعلیٰ اور اونچا ہو یا الہ العالمین کہ ایک وقت وہ آئے کہ اسلام ہی کا بول بالا ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ. آمین ثم آمین.